बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वफाकी काबीना में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और एक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का जो एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू की वजह से काबीना के अंदर बहुत से लोग जो हैं उन्होंने आज एक दूसरे के साथ बहुत शिकवा शिकायत किया। और शिकवा शिकायत कहाँ पे किया? वफाकी काबीना के इजलास में, जिसकी सदारत कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान। और वहाँ पर इतलात ये हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको कहा गया कि आप बेवक्त बातें करते हैं, और असद उमर साहब ने कुछ वहाँ पर सख्त बातें भी की। और भी वहाँ पे बातें हुई हैं। क्या बातें हुई हैं वो आज हम आपको नहीं बताएंगे। कौन बताएगा आपको? आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान पार्लियामेंट। और आज हमने अपने प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे अरकान पार्लियामेंट को दावत दी है जो आपको बहुत अंदर की बात बताएंगे। और जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो तो कुछ नहीं है, लेकिन आज हमारे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट जो कुछ आपको बताएंगे वो फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू की बहुत आगे की बात है। लिहाजा आज आप ज़रा अपना दिलो जिगर थाम लें और मैं तारुफ करवाता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फैसलाबाद से कौमी असम्बली के रुकन हैं। और जनाब ख्वाजा शिराज महमूद साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए। अभी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। राजा रियाज साहब, परसों आप कौमी असम्बली के इजलास में कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आपको बोलने नहीं दिया गया। आप क्या कहना चाह रहे थे? जी आमन साहब, शुक्रिया। बात यह है जी कि आपके सामने है कि मुल्क में इस वक्त पेट्रोल लोगों को नहीं मिल रहा, और पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल होने के बावजूद, सस्ता होने के बावजूद शदीद किल्लत है। और उसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो मुंतखब लोग नहीं लगाए हुए खान साहब, वो इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं यही सवाल स्पीकर साहब से पूछना चाहता था। मोटरवे हमारी बनी है, आज तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। इनसे पूछ लें, बैठे हैं जनूबी पंजाब के भाई, सखर तक चल रही है, लेकिन उस पर पूरी मोटरवे पे ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई। हर आदमी कोई मुल्तान नीचे उतर के पेट्रोल डलवाता है, कोई लिया नीचे उतर के पेट्रोल डलवाता है। मुल्तान जहाँ आप उन किसी को तो पूछें कि ये मोटरवे चल गई है तो इसके ऊपर जो सहूलतें देने वाला सिस्टम है वो 8 महीने से क्यों नहीं चला। गंदम है, वो अभी गंदम की फसल ख़त्म हुई है तो गंदम का रेट उस मंडियों में 1700-1800 हो गया। थैला ये कहते थे कि हम, जो खान साहब के वज़ीर हैं या मशीर हैं, वो कहते थे कि हम 800 रुपये का देंगे, वो मिल रहा है 1200 रुपये का। तो कोई किसी भी चीज़ पे हुकूमत की गिरफ्त, खान साहब को गलत बयानी की जा रही है, उन्हें झूठ बताया जा रहा है। और ये लोग जो उनके इर्द गिर्द मशीर हैं, जो जिनका कोई हल्का नहीं, जिनके टैची केस हैं, जिस दिन हुकूमत जानी है इन्होंने टैची केस उठाने और बाहर के मुल्क में चले। तो फेस तो हमने अवाम को करना है, इलेक्शन में हमने जाना है, तो हमें तो सारा दिन आके लोग इतने हमारे साथ करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या डिज़र्व है। करप्शन की बात सुन लें, जब पीटीआई की हुकूमत आई, जो करप्शन 10,000 थी वो अब आज 30,000 पे पहुंच चुकी है। और इससे बड़ी बात जो मैं करना चाहता था कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी आज है। और खान साहब को मैंने ये खुद भी रिक्वेस्ट की थी कि ये आप मेहरबानी करें, तवाज़ुन पैदा करें सियासी लोगों में और ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन तमाम मामलात को हैंडल कर लिया है या उनकी सुपरमेसी हो गई है ब्यूरोक्रेसी। तो जो फवाद चौधरी साहब ने बात कही है वो दुरुस्त कही है, 100% उन्होंने बात दुरुस्त की है। लेकिन एक चीज़ से मुझे इख्तलाफ है कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का कहा है। जहांगीर तरीन साहब ने 3 दफ़ा ये बात कही थी कि असद उमर को हटाने में मेरा कोई रोल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो झूठ बोलने वाले आदमी नहीं, अगर उन्होंने किया होता तो वो कहते। तो आप कह रहे हैं कि असद उमर को हटाने में जहांगीर तरीन का कोई रोल ना था। ये मेरे सामने उन्होंने बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की थी, मीडिया में ये बात की थी, और हम 8-10 लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का जहाँ मर्जी असद उमर मेरे से कर ले तो उसको हटाने में मेरा कोई रोल नहीं। जी ख्वाजा शिराज साहब, आज कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें आपके एक साथी हैं जनूबी पंजाब से हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप उनकी बात सुने। आपने सुनी भी होगी लेकिन ज़रा दोबारा सुने। रियाज मज़ारी साहब ने क्या बात की, ज़रा सुने। कोरोना की बात मैं करना चाहता हूं जी। हमारा तहसील या डिस्ट्रिक्ट इस ऐसी जगह पे है
یا تو ہمیں جا کے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے سکھر میں یا ملتان میں. ہمارے تحصیل میں کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے. ہمارا تحصیل ہے بالکل ادھر کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اپنا ایک ساتھی دوست اس کے کچھ 60 بھینسیں لے گئے ہیں, ابھی تک وہ بیچارہ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے, اور اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, ہماری پارٹی کو چھوڑ دیا. اس نے اس لیے چھوڑ دیا کہ بھی وہ ہمیں کہتا ہے کہ یا آپ نااہل ہیں یا آپ کی حکومت میں دم نہیں ہے. جی خواجہ صاحب, ریاض مزاری صاحب کی کانسٹیچوئنسی آپ کے قریب ہی ہے, کیا وہ درست کہہ رہے ہیں؟ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں ویر صاحب, میں ایک لائٹر نوٹ پہ ایک بات آپ کو سنانا چاہوں گا. برِ صغیر میں بڑے زبردست حکمران مغلوں میں اورنگزیب عالمگیر گزرے. اورنگزیب عالمگیر کی ایک بیٹی تھیں زیب النساء. وہ شاعرہ تھیں, بڑی پڑھی لکھی خاتون تھیں. مخفی ان کا تخلص تھا. مخفی بہت خوبصورت تخلص, بہت خوبصورت تخلص تھا. اور زیب النساء صاحب دیوان شاعرہ تھیں. ان کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت: اے اندلیب ناداں دم در گلو فروبند، نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارت. تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو بادشاہ کی بیٹی تھیں, انہیں بادشاہ کے مزاج کا علم تھا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم بھی ایک جمہوری دور میں اس وقت زندہ ہیں. آپ ہم سب یہاں پہ جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, یقیناً باتیں تو یہاں پہ کرنی پڑیں گی, باتیں ہو بھی رہی ہیں. جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے جو سربراہ تھے میر بلخ شیر مزاری صاحب, ان کا پورے جنوبی پنجاب میں بہت احترام کا رشتہ ہے. ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں, ریاض مزاری صاحب ان کے صاحبزادے ہیں. اگر ریاض مزاری صاحب کی یہ فیلنگز ہیں اور انہیں بیان کی ہیں تو میرا خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے منافقت نہیں کی, انہوں نے اپنی فیلنگز بیان کی, اپنی حکومت کو کہا کہ دیکھیں آپ اپنی جو صفیں ہیں ان کو سیدھا کریں, درست کریں, چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں. اگر ہم یہاں پہ نشاندہی کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے, ہم اپنی حکومت کو حقائق بتا رہے ہیں. اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے وہ ساتھی جو ٹیکنوکریٹس ہیں, جو ان الیکٹڈ ہیں, جنہوں نے لوگوں کو جا کے جواب نہیں دینا, ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے. لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں, ہم عوامی پولیٹکس کرتے ہیں. یہاں تک میرا کوئی ریفرنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں جوتی گھسا کے اپنے لوگوں سے ووٹ مانگ کے آتا ہوں. اگر لوگوں کے مسائل میں یہاں پہ اجاگر نہیں کر سکتا, سر میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لوگوں کو یاد رہتا ہے, لوگ اس کی مثال دیتے ہیں, لوگ کوٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان کی نمائندگی نہیں کر سکتے اور خرابی نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ہے. میں حامد بھائی عرض کروں کہ ابھی ویری ریسنٹلی پچھلے ہفتے بھی لودھرا میں پولیس تشدد سے ایک بندے کی ہلاکت ہو گئی. آپ مجھے بتائیں تھانوں میں آج بھی کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح لوگ مارے جاتے ہیں, اسی طرح لوگوں پہ تشدد ہوتا ہے. لوگ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے بدترین تشدد کے مراحل سے گزرتے ہیں, اپنی جانوں سے جاتے ہیں. بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مار دیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے یہاں پہ؟ آپ کسی چیز کو بھی سیریس نہیں لے رہے. لوگ تو دیکھ رہے ہیں جناب. آپ یقین جانیں ہمارا رومانس ہے پی ٹی آئی, اور ہمارا رومانس, لوگوں کا رومانس, ینگسٹرز کا رومانس, اگر ہمارے سامنے ہی وہ ختم ہو رہا ہو تو یقیناً تکلیف ہوگی ہمیں. لیکن تو پرائم منسٹر کو ظاہر ہے ہم نے ہی کہنا ہے. میں تو ایک تو ظاہر ہے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر نے بہت اچھا ایک دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں پارلیمنٹ کی کارروائی میں خود آؤں گا. برطانوی پارلیمنٹ کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جس طرح وہاں پہ کویسچن آر میں پرائم منسٹر رسپونڈ کرتے ہیں کویسچن آر کو, میں کروں گا. سر یہ ہمارے لیے بڑی خوبصورت یادیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنی ان تمام چیزوں کو ریوائیو کریں, لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. آپ کو شکوہ ہے کہ پرائم منسٹر قومی اسمبلی کی کارروائی میں کیوں نہیں آتے؟ ہمیں شکوہ ہے اور ہم پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں. میں اب بھی کہوں گا کہ اگر پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں, دیکھیں سر پولیٹیشین کی اسٹرینتھ کہاں پہ ہے آپ مجھے بتائیں. پارلیمنٹ کے اندر ہے. اگر ہمارے وزیر اعظم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جائے گا. ہم بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی شکوہ شکایت, اپنی باتیں, اور پھر ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے, اگر میں نے نمبر بھی ٹانگنے ہیں تو اپنے وزیر اعظم کے سامنے ٹانگوں گا کھڑے ہو کے. وگرنہ تو سر ہاؤس میں یہ سچویشن ہے کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ غائب ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حامد میر صاحب
کہ اپوزیشن کی صفوں میں بھی ان کی لیڈرشپ نظر نہیں آتی, ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہوتے. آپ مجھے بتائیں ہم شکوہ کریں تو کس سے کریں؟ کوئی وزیر نہیں تھا آج پورے دن میں, کوئی وزیر. دیکھیں ایک اور روایت, آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوتا؟ سر میں ایک اور روایت آپ کو, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بہت کم ہوتا ہے. پچھلے اس سیشن کے اوپر تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے شاہ محمود صاحب نے چیئر کیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب کے ساتھ وہ گلا شکوہ تو نہیں ہو سکتا جو وزیر اعظم کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور ہمارے وزیر اعظم میں ایک خصوصیت ہے, وہ بات سنتے ہیں, برداشت بھی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے ہماری بات, وہ سنتے نہیں ہیں. لیکن اگر ہماری اسیسیبلٹی ان تک بہتر ہوگی تو ظاہر ہے چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا, اور جن خرابیوں کا اگر ہم یا ہمارے جو باقی اراکین ہیں ان نشاندہی کرتے ہیں تو ان کے نوٹس تو لیے جانے چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ میرا ظاہر ہے میرا ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے بابر اعوان صاحب کے ساتھ, ہمارے وہ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں. اب پچھلے دنوں مجھے بھی ایک واک آؤٹ کرنا پڑا اس بات کے اوپر کہ پارلیمانی روایات ہیں حامد میر صاحب کہ اگر ایجنڈے کے اوپر کوئی چیز آپ نے لگائی ہے تو اس کو آپ نے پہلے لینا ہے, جنرل ڈیبیٹ آپ بعد میں لے کے جائیں گے. انہوں نے کہا لیکن کالنگ اٹینشن نہیں لیا, تو اس پہ میں نے جا کے اسپیکر صاحب کو کہا کہ اسپیکر صاحب کیا میں اٹھ کے یہ رولنگ آپ کی مانگوں اگر ہاؤس میں کہ 450 اراکین ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے, اور آپ کے ایک منتخب رکن جو ہیں وہ پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں علی محمد خان صاحب, ان کی موجودگی میں نان الیکٹڈ مشیر جو ہیں وہ قانون کے تحت کس قانون کے تحت کارروائی چلاتے ہیں ہاؤس کی؟ دیکھیں سر یہ ایک سوال بنتا ہے, ہمارے لوگوں میں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ الیکٹڈ ایک. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ علی محمد خان ہی چلا رہے ہیں, وہ بابر اعوان صاحب چلا رہے ہیں. اچھا جی, بابر اعوان صاحب چلاتے ہیں. ظاہر ہے اگر بابر اعوان صاحب چلائیں گے تو ظاہر ہے ایک کوشچن ارائز کرتا ہے نا, بابر اعوان صاحب بہت قابل وکیل ہے, آپ ان کو لا کے شعبے میں بٹھائیں, ان سے وہاں پہ ان کی ایکسپرٹیز سے استفادہ کریں. پارلیمانی امور میں 450 بندے میں سے آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا ہے جو پارلیمانی امور چلا سکے. اچھا, لیکن اس میں اب راجہ ریاض صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں, آپ کا اشارہ ندیم بابر صاحب کی طرف تھا, کیونکہ وہ ہمارے شو میں آئے تھے پچھلے دنوں, انہوں نے کہا کہ ہم 2-3 دن میں مسئلہ حل کر دیں گے, تو ابھی تک مسئلہ آج تو 10-12 دن ہو گئے, مہینہ ہو گیا مسئلے کو چلے ہوئے. اچھا, اس میں یہ کیا آپ کی پارٹی کا جو آپ کے جو ساتھی ہیں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے, کبھی انہوں نے سوچا کہ آپ مل کے جا کے پرائم منسٹر کو اپنی گزارشات پیش کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس ایک الیکٹڈ آدمی ہے, علی محمد خان پارلیمانی امور کا وزیر مملکت ہے, وہ چلائے ہاؤس کو, ایک غیر منتخب آدمی کیوں چلائے؟ ایک تو یہ پرابلم ہے کہ خان صاحب کو ملنا کافی مشکل کام ہے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب سے جو بات کی جاتی ہے, خان صاحب اس کو اپنے اینگل سے لیتے ہیں. وہ جو ہم لوگ ملتے ہیں ان خاص طور سے سیاسی لوگ جو ان کو ملتے ہیں, وہ ان کا تھوڑا سا سوچ میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں شاید کوئی ذاتی مفاد میں کر رہے ہیں, حالانکہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ طریق انصاف کے مفاد کی کرتے ہیں. خان صاحب نے 22 سال محنت کی ہے, اور اس 22 سال کی محنت کے بعد آج ان کی پارٹی جو ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہم ہیں جو انہیں بتاتے ہیں, بار بار بتاتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ارد گرد ایک ایسا گروہ مفاد پرستوں کا, لٹیروں کا, جس طرح اپنے مفاد کے لیے. لٹیرے کا لفظ کچھ سخت نہیں ہے آپ نے. چلیں, جو لوگ یہ آپ مجھے بتائیں کہ اپنی ذات کے لیے ایک چیز 7,000 روپے کی کلو مل رہی ہے, اس کو اپنا ٹیکس لگا کے لوگوں کے لیے بند کر دیں اور وہ 21,000 روپے کلو بیچنی شروع کر دیں. لیکن اب میرا ایک آپ سے سوال ہے جی کہ جب چینی کا بحران پیدا ہوا جی تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا, اور اس انکوائری کمیشن نے ان کے سب سے قابل اعتماد ساتھی جہانگیر ترین پر سوالات اٹھا دیے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان بڑا ایماندار آدمی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین بڑا ایماندار آدمی ہے. بالکل, میں آج بھی کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین کا اس میں کوئی کسی قسم کا وہ رپورٹ ساری لے آئیں, جہانگیر ترین پر کسی قسم کا اس پہ رپورٹ میں نہیں کہ اس نے کوئی گڑبڑ کی. ابھی بھی وہ 68 روپے میں چینی یوٹیلیٹی سٹور کو دے رہا ہے. جہانگیر ترین کے خلاف بھی بیوروکریسی کی سازش کے نظر ہوئے ہیں وہ, اور وہ کوئی وقت آئے گا. یہ میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک قیمتی ساتھی ہے, آپ بیوروکریسی کی وجہ سے اس ساری چیز کو خود دیکھیں, اس کو ریویو کریں. اور آج بھی میں یہ بات آپ یہ اس کو ہسٹری میں رکھیں, پھر کبھی انشاءاللہ
5-10 سال بعد اگر کرونا سے بچ گئے تو میں انشاءاللہ آپ مجھے کہیں گے کہ آپ رائٹ کہتے تھے. جہانگیر ترین ایک سنسیئر اور ایماندار خان صاحب کا ساتھی تھا جس کو قربانی کا بکرا بنایا. خواجہ شیراز صاحب ایسے بچ گئے ہیں کرونا سے, جی جی, اس لیے انہوں نے احتیاطاً جو ہے وہ ماسک لگایا ہوا ہے. خواجہ صاحب آپ کی احتیاط کا شکریہ, آپ کو بچانے کے لیے آپ کی احتیاط کا شکریہ, لیکن آپ بچ گئے ہیں ویسے, ہے نا؟ جی بالکل جی, میں ابھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ کے کافی ساتھی ارکان قومی اسمبلی جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں اور اجلاس میں نہیں آ رہے. جی بہت سے جو ہمارے اراکین ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ بھی میڈیا کے اوپر ان کے نام دیکھ رہے ہیں, اور کچھ جو ہمارے سینئر کولیگ ہیں, ملک نیاز جکھڑ صاحب لیا سے ایم این اے ہیں, محترم بریگیڈیئر راحت امان اللہ صاحب ہیں, حاجی کرامت کھوکھر صاحب ہیں, یہ کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ پرابلم کا شکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا کرے تمام دوستوں کو جن کو کرونا کی ڈیزیز ہوئی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں سر کہ اس میں میرے خیال میں جتنی بھی احتیاط کر لیں آپ, تو یہ ایک ایسا ہے آپ کا چھپا ہوا دشمن کہ یہ آپ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے. اچھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہی آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے, جی, پنجاب کے چیف منسٹر کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے, جی, لیکن آج قومی اسمبلی میں بھی اگر بولے ریاض مزاری صاحب تو ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے, آپ کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے, تو چیف منسٹر کو جنوبی پنجاب سے لانے کا فائدہ نہیں ہوا؟ سر دیکھیں میرے خیال میں پرائم منسٹر نے تو ایک جسٹ چوائس کیا نا جی, کہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب سے پارٹی نے زیادہ ووٹ لیے تھے, ساؤتھ پنجاب سے پارٹی کی اسٹرینتھ زیادہ تھی, انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں چیف منسٹر دیا. اب کہنے کو تو پرائم منسٹر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اگر ایک ایریا کو, پنجاب کے اس ایریا کو جہاں سے بہت ہی بہتر میجورٹی پارٹی کو بھی ملی, اور اس میجورٹی کے ساتھ ساتھ ڈپریویشن کا بھی ایک ایلیمنٹ تھا. ہماری طرف ایک چیز ہمیشہ سے کہی جاتی تھی کہ وی آر ڈپرائیوڈ پیپل, ہمارے پاس انفراسٹرکچر کمزور ہے, حقوق نہیں ملے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں اب تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ گلہ نہیں بنتا اب ہمارا. اگر ہماری چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاتی اور فیلیور سامنے آتا ہے تو اس میں ظاہر ہے پھر ہم سب کا قصور ہوگا, اس میں آپ کسی ایک آدمی کو بلیم نہیں کر سکتے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ چیزیں اگر بہتری کی طرف جائیں گی تو وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی توجہ سے جائیں گی. پرائم منسٹر صاحب انٹروین کریں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آپ یقین جانیں ہاں امیر صاحب, آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب کو مرکز سے چلایا جائے؟ سر دیکھیں پنجاب کو بے شک اگر مرکز سے چلانا پڑتا ہے, پرائم منسٹر اس میں بہتری لا سکتے ہیں تو ضرور چلا لیں. اچھا, ضرور چلا لیں, پرائم منسٹر فیصلے خود کر لیں. اگر چیف منسٹر کو پاورز دیتے ہیں, ان کو ایبسلوٹ اتھارٹی ملتی ہے کہ اپنے فیصلے خود کریں, تو دین رسپانسبلٹی ان پہ فکس کر کے بھی ایک دفعہ ساری صورتحال دیکھ لیں. مختلف تجربات سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں سر ہمیں اور تو نہیں پتہ, اپنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے ایم این ایز جو ہیں, جو یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر, آپ یقین جانیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم بالکل آئسولیٹڈ ہیں. اچھا, ہمیں پارٹی جو ہے وہ اون بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ایک ایسی سینٹر آف اٹریکشن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے اپنی بات پہنچا سکیں, کیتھارسس کر سکیں. میں اس لیے پہلے بھی جو میں اظہار کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر اپنی جماعت کو بھی خود سنبھالیں گے, ہمیں بھی وہ خود سنبھالیں گے. دیکھیں ہمارا پی ٹی آئی میں ان کی ذات کے علاوہ تو کوئی اور اٹریکشن نہیں ہے ایسی کہ ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. پاکستان بھر کے لوگ اگر اپنے مسائل کے حل کے لیے پی ٹی آئی کا حصہ بنے, عمران خان صاحب کی کشتی کی سواری بنے, تو صرف اس اعتماد کے اوپر کہ خان صاحب ہمیں پار لگائیں گے نا جی, تو میرے خیال میں انہیں خود سنبھالنا چاہیے اس پورے ریوڑ کو جو اس وقت یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے. اور پنجاب میں ہم نے میجورٹی لی ہے حامد بھائی, یہ میجورٹی آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک بڑی لمبے عرصے تک ان کی ایک اننگ ہے پنجاب میں, پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت بناتی رہی لیکن پنجاب حاصل نہیں کر سکی ہے. وہ بھٹو صاحب کی 70 سے 77 کے درمیان کی رجیم کے علاوہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئی, 50 سال گزر گئے. اگر اللہ نے پی ٹی آئی کو موقع دیا ہے تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے تو ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ بتائیں کہ احمد صاحب ایک میں نے بات کرنی ہے, جی, میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے جی, کہ ہم منتخب نمائندے ہیں,
کیا یہ بات درست ہے کہ ہماری تذلیل ہونی چاہیے؟ میں تو بالکل بھی نہیں کہوں گا. میں تو ہمیشہ سے جو منتخب ارکان قومی اسمبلی ہیں اور سینیٹرز ہیں، میں تو چاہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو ترجیح دی جانی چاہیے. اب میں آگے آپ کی بات کا جواب دوں. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے. آپ کی تذلیل ہوتی ہے؟ تذلیل ہو رہی ہے. کون کرتا ہے؟ ہر جگہ ہو رہی ہے. بیوروکریسی دفتروں میں جاتے ہیں وہاں ہوتی ہے، اسمبلی میں جاتے ہیں وہاں ہوتی ہے. اسمبلی میں کون کرتا ہے آپ کی تذلیل؟ بس آپ سمجھ لینا. آپ وزیروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وزیر تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. میں نے آپ کو ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ شراز صاحب منتخب نمائندے ہیں، میں منتخب نمائندہ ہوں، ایم این اے ہوں. میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری تذلیل ہو رہی ہے اور ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم دفتروں میں جائیں، اسمبلی میں جائیں، لوگوں کو ملیں، کیونکہ نہ ہم لوگوں کا کوئی مسئلہ حل کر پا رہے ہیں، نہ ہم لوگوں کی جو انفرادی مسئلے ہیں حل کر پا رہے ہیں، نہ اجتماعی مسئلے حل کر رہے ہیں، نہ جو ان کے روزمرہ کے مشکلات ہیں وہ دور کر رہے ہیں، نہ انہیں سوئی گیس میں کوئی ریلیف دے رہے ہیں، نہ ہمیں بجلی میں کوئی ریلیف دے رہے ہیں. کرونا آیا ہے، اس میں ہمیں جس طرح ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. میری عرض سن لے. اساس پروگرام چلا ہے، ہاں اس میں یہ پابندی تھی کہ ایم این اے نہیں جا سکتا اس جگہ. اچھا، تو اس سے بڑی کیا تذلیل ہو سکتی ہے؟ ایم پی اے نہیں جا سکتا وہاں پہ. اس سے بڑی بتائیں کیا اچھی بات نہیں ہے ویسے کیوں؟ کہ احساس پروگرام میں ایم این اے ایم پی اے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. نہ میری بات سنیں. اگر میرے حلقے میں یہ اپنی مرضی کا دے رہے ہیں، جس وقت دے رہے ہیں، تو اگر میں ادھر چلا جاؤں گا تو کوئی جرم ہو جائے گا. میں نے کوئی وہاں سے وہ پیسے اٹھا کے لے آنے. اس معاملے میں خواہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ احساس پروگرام میں جب تھوڑا سا چیک تقسیم ہوتے ہیں تو وہ جانا چاہیے؟ نہیں سر، بالکل نہیں جانا چاہیے. میری ایک تو عرض یہ ہے کہ ایک میکنزم بنا، بہت اچھا میکنزم بن گیا. بی آئی ایس پی کا جو پروگرام چلا، جو سوشل سیکٹر کے اندر آپ نے لوگوں کو پیسے دینے کے لیے اور ان کی معاشی حالت کے پیش نظر انہیں سپورٹ کیا، یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اچھا، یہ پروگرام پہلے بھی چل رہا تھا، یہ سائلنٹلی چل رہا تھا. لوگوں کو کارڈ ایشو ہوئے ہوئے تھے اور وہ اپنی جو امداد ہے جو سرکار کی طرف سے انہیں ملتی تھی اسٹائپنڈ، وہ جا کے اپنے بینک سے وصول کر لیتے تھے. یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے، اس کو اسی طرح ہی ہونا چاہیے. بالکل ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہم وہاں پہ جا کے اگر اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو نہیں. رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکاری دفاتر میں اور اسمبلی میں ہماری تذلیل ہوتی ہے. لیکن سر، رائے صاحب کا نقطہ نظر اپنا ہے، ان کے نقطہ نظر کا احترام ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں پہ بندہ ہرٹ ہوتا ہے وہ اظہار کرتا ہے. راج صاحب ہمارے سینئر رکن ہیں اور انہوں نے بہت بہتر ٹائم دیکھے ہیں. پنجاب میں وہ سینئر وزیر رہے ہیں، انہوں نے بڑا شاندار وقت گزارا ہے جی، اور مجھ سے تو سینئر ہیں. اچھا، میں ایک گزارش کروں جی. احساس پروگرام میں دیکھیں ڈسکرپنسیز ہر جگہ ہوتی ہیں، پرابلمز ہر جگہ آتے ہیں. حامد بھائی، اگر احساس پروگرام میں کوئی چیز ہم نشاندہی کرتے ہیں، سپوز میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ میری کانسٹیچوئنسی میں ایک ضلع کونسل کے ممبر ہیں، ان کو احساس پروگرام میں 12,000 روپے ملے. ٹھیک ہے سر، دیکھیں یہ چیز غلط ہے. ضلع کونسل کے ممبر کو 12,000 روپے ملے. کئی مثالیں. اچھا، اب گزارش یہ نا کہ یہ چیز اگر آئی نا سامنے، تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی ایکسس ہو کہ یہ چیزیں ہم ہائی لائٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اگر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار ممبر ضلع کونسل 12,000 روپے لے گیا، ایک موضع کا جو نمبردار ہے وہ 12,000 روپے لے گیا، یہ بھی آپ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، فیکٹ بتا رہے ہیں. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، موضع کا نمبردار 12,000 لے گیا. اچھا، جب وہ لے گیا تو میں نے پھر یہ، جب میں وہاں پہ ایک تعزیت کے لیے گیا ان کے ہاں، تو یہ میری موجودگی میں یہ ڈسکشن ہونے لگی. تو میں نے کہا جی میری ایک خاتون ضلع کونسل کی ممبر تھیں، تو ان کے شوہر نامدار کے نام پہ پیسے آ گئے. وہ ہنسنے لگ گئے. انہوں نے وہیں پہ میرے بیٹھے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے اس نوجوان کے جو نمبردار صاحب کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا ان کے بھی پیسے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں غلطی ہو سکتی ہے، سسٹم میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. یہ نشاندہی اگر ہم کریں تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے ایک وقفہ لینا جی، اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.